अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं नोआ के एक बहुत ही स्पेशल स्टार अल्ताफ अहमद, जिन्होंने CSS 2025 में 26th पोजीशन हासिल किया मेरिट में और इनका बैकग्राउंड है बलूचिस्तान से। इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पास ग्रुप में एलोकेशन हासिल की। आइए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ। First of all, congratulations very much. So much. This must be a very big accomplishment. अल्हम्दुलिल्लाह मैडम जी, बिल्कुल बड़ी बात है। स्पेशली जो हम लोग बलूचिस्तान से आते हैं तो हम लोग इतने बड़े ख्वाब नहीं देखते या हमें दिखाए नहीं जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का खसूसी करम है कि अल्लाह पाक ने पहली अटेम्प्ट में ये वाली पोजीशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बलूचिस्तान में एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैडम मैं करकना से बिलोंग करता हूँ, जो एक छोटा सा गाँव है, तहसील दुरुग, ज़िला मूसा खेल में। तो मैडम वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना जो मैट्रिक किया था ना, वो हमारे गांव के साथ एक छोटा सा शहर है, पंजाब में आता है, तौसा के नाम से। तो मैंने मैट्रिक वहाँ से किया था और उसके बाद FSC भी वहीं से की और फिर नस्ब में इस्लामाबाद में एडमिशन लेके वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ओके, माशाल्लाह। और आपको वहाँ से फिर इस्लामाबाद शिफ्ट होके कैसा लगा? मैडम एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा। एक इस तरह समझे पूरा कल्चर ही चेंज हो गया था जी। यहाँ से। तो लेकिन बहुत अच्छा भी लगा, स्पेशली यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे फीमेल्स को भी इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फ्रीली अपना अपॉर्चुनिटीज़ को परसू कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, जिससे अपोजिट जेंडर से मिलना, उनसे उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये मेरे लिए एक बहुत एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस भी था। जी। और इसके अलावा बहुत एजुकेटेड लोगों से मिले हैं, बहुत कुछ सीखा भी है, इस्लामाबाद से भी और अपने गांव से भी बहुत कुछ सीखा, स्पेशली कल्चरल वैल्यूज़ बिल्कुल। के हवाले से। तो बहुत बड़ी चेंज थी, लेकिन सीखने का बहुत मौका मिला। अच्छा, और आपको कोई मुश्किल लगा या बलूचिस्तान से होके इस्लामाबाद आके नस्ट में पढ़ के आपको कोई लगा कि कोई आपके लिए मुश्किल है वहां से बिलोंग करना ना? मैडम ये तो जब मैं पहली दफ़ा तौसा में जब मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से पंजाब में जब मैं गया, तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली सराइकी बोली जाती है। तो जब मैं गया था तो मुझे सराइकी नहीं थी आती, मैं बलोची स्पीकिंग था। तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स थे वो एक दूसरे को बोलते थे कि इसके साथ बात नहीं करनी क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं स्पीक करता। अच्छा। तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन ये है कि कोप करना सीखा, सीखना सीखा, लोगों के साथ घुलना मिलना सीखा। तो इसने बहुत कुछ सिखाया हमें। तो इसी तरह जब इस्लामाबाद आए तो फिर यही एक था कि लोगों को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी। लोग ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करते थे, तो हमें सीखने में थोड़ी दुश्वारी तो ज़रूर हुई, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो लोग अभी भी बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो उनको मैं कहूँगा कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में शिकार ना हो। हम लोगों में टैलेंट है, हम लोग सीख सकते हैं और मुकाबला कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि आप ना सिर्फ बलूचिस्तान के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, बल्कि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 26th पोजीशन हासिल की है, माशाल्लाह। तो मुझे तो आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन लगते हैं, खास तौर पे अपने इलाके के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, और कोई भी इस तरह हो जो कि एक रूरल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जी मैडम, बस अल्लाह पाक का खसूसी करम है, वालिदैन की दुआएं हैं, दोस्तों का सपोर्ट है। इसमें नोआ का भी किरदार है जिन्होंने हमारी ग्रूमिंग की, और यूनिवर्सिटी का भी बहुत रोल है। इसमें मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी थी कि जो मेरी डिग्री के दौरान मुझे मौका मिल गया था कि मैंने एक ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम पे मैं US भी विजिट किया था। माशाल्लाह। अब ये बहुत सारे मेरे कल्चर चेंज हुए, तो ये सीखा कि भाई इंसान सब अच्छे ही होते हैं, सबके साथ घुलना मिलना चाहिए, और हम सब लर्निंग फेज में होते हैं, स्टूडेंट स्पेशली। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे से सीखना सबसे बड़ी बात थी जो मैंने लाइफ से सीखा। तो आई थिंक कि आपकी स्टोरी से एक लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन नजर आती है कि आप कहाँ से आए, और ना सिर्फ इस पे कि आप नास्ट आए, फिर आपने CSS भी किया, लेकिन आपने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, जिस तरह आपने यू ग्रेड मेंशन किया, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर आवर व्यूअर्स, और उन्हें इस बात पे ख़ास गौर करना चाहिए कि इफ़ यू आर डिटरमिन्ड सो देन यू कैन गेट एनीवेयर। जी मैडम, बस यही है कि आप लोगों ने किसी भी चीज़ से खुद को कमतर नहीं समझना। हर बंदा, हर स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। वो हर किसी का सेम नहीं होता, हर किसी की डिफरेंट गोल्स होती हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड होता है। वो उसको डिस्कवर करे, उसमें उसको परस्यू करने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह सबके लिए कामयाबियाँ हैं।
بس ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے, ول پاور کی ضرورت ہے, وہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اچیو کرنا بہت مشکل نہیں ہے. اور آپ کا پھر سی ایس ایس کی طرف کہاں سے دھیان آیا؟ کیسے آپ نے سوچا کہ چلو I'll attempt سی ایس ایس؟ اچھا میڈم, تو یہ ہوا تھا کہ جب میں نے 4 سال کی اپنی ڈگری کی تو میرا کوئی پلان نہیں تھا سی ایس ایس کا. اچھا. تو میں نے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی اس لیے پرسو کی کیونکہ میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کمپیوٹرز میں, کمپیوٹر پروگرامنگ میں. تو جب میری ڈگری ہوگی تو میں نے سافٹ ویئر فرم جوائن کر لیا. تو جب ڈیورنگ جاب تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہیں اسپیشلی بہت جو پسماندہ علاقوں سے ہمارے لوگ ہیں, میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا. تو مانیٹری ویلیو اچھی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, لیکن یہ ہے کہ مجھے خود اپنے کام میں زیادہ ویلیو نہیں محسوس ہوتا تھا. تو مجھے یہ انسپریشن ہوئی کہ مجھے یہ وہ کرنا چاہیے جس سے نہ صرف میرا بلکہ ہمارے علاقے کا, ہمارے لوگوں کا بھی بھلا. تو اس لیے میں نے کہا کہ سی ایس ایس ایک ایسی اپرچونیٹی ہے جہاں پہ ٹرانسپیرنسی بھی ہے, جہاں پہ موقع بھی آپ کو ملتا ہے اور پھر آپ کو سرو کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو اسی اسپریشن کو لے کے ہم چلیں, انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے, انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ سرو کریں گے. اسی کے لیے ہم آئے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آپ نے پھر جاب کتنے عرصے کے لیے کیا بیفور سی ایس ایس کی تیاری سٹارٹ کرنا, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جاب کے ساتھ ساتھ تیاری کی ہے؟ جی میڈم, میں نے جاب کے ساتھ ہی تیاری کی ہے. میں نے جاب, میں 23 جون میں گریجویٹ ہوا ہوں, لیکن ڈیورنگ ڈگری بھی میری جاب چلتی رہی ہے. تو اس کے بعد پھر میں تقریباً اپریل 2024 میں آگے میں نے یہ پورا فیصلہ کر لیا کہ اب میں سی ایس ایس ہی پرسو کرنا ہے. تو میں نے جاب کو تھوڑا کم ٹائم دینا سٹارٹ کیا, ان کے ساتھ بھی بات کر لی کہ میں پارٹ ٹائم جاب کر لوں گا, اور فل ٹائم میں نے مطلب اپنی کمپنی سے کہہ دیا فل ٹائم میں جاب نہیں کر سکتا کیونکہ میں کچھ اور کریئر اپرچونیٹیز کو دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے, ان کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس معاملے میں, اور اسی کے ساتھ چلتے رہے. اور الحمدللہ میں نے جہاں پہ اسلام آباد میں رہا ہوں تو انڈیپینڈنٹلی ہی رہا ہوں. والدین کا بہت سپورٹ ہے, بہت دعائیں ہیں ان کی, لیکن مانیٹریلی مجھے ان کی طرف سے ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو الحمدللہ خود کو خود سپورٹ کیا, یہ اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے. الحمدللہ. اور جب آپ کا سی ایس ایس کا رزلٹ آیا, آپ کی فیملی کا کیا ری ایکشن تھا؟ میڈم بہت خوشی ہوئی تھی ان کو. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے تو کبھی کوئی سی ایس پی دیکھا نہیں تھا. ہاں, تو بننے والی تو بات بہت بڑی ہے. ویسے میرے والد صاحب آفیسر ریٹائر ہوئے تھے ایجوکیشن میں, لیکن یہ سی ایس ایس آفیسر تو ہماری فیملی میں کوئی نہیں تھا. تو الحمدللہ ان کو بہت خوشی ہوئی, ابھی بھی بہت خوش ہیں. اللہ ان کو, ہمیں یہ موقع دے کہ ان کو ہمیشہ خوش رکھیں انشاءاللہ. اور آپ کے فیملی میں آپ پھر اپنے بہن بھائی کے لیے انسپریشن بنے ہیں؟ آپ کسی کا پلان بنا ہے آپ کو دیکھ کے سی ایس ایس دینے کا؟ جی میڈم, میرا چھوٹا بھائی ہے جو کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہے, وہ اپنے فائنل سیمسٹر میں. تو اس کو, وہ تو کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی اب گائیڈ کرتے ہیں, جبکہ پہلے ان کا کوئی اس طرح کا پلان نہیں تھا. جی. تو ابھی انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ پرسو کریں گے, اگر ان کا دل ہوا تو ہم گائیڈ بھی ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب آتے ہیں اسپیسیفک تیاری کی طرف. تو آپ نے جب پلان بنایا کہ آپ سی ایس ایس اٹیمپٹ کریں گے, تو آپ کا فرسٹ اسٹیپ کیا تھا تیاری کے لیے؟ میڈم میرا تھوڑا یہ ایکسپیرینس رہا کہ مجھے جو سبجیکٹ اچھے لگ رہے تھے, فار ایگزامپل انٹرسٹنگ لگ رہے تھے, تو میں نے تھوڑا ان کو ایکسپلور کیا. فار ایگزامپل فلاسفی ہوگی, وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں تھی پڑھی. میرا تعلق سائنسز سے ہے, سوشل سائنسز سے تو بالکل تعلق نہیں رہا. تو جب فلاسفی کو تھوڑا ایکسپلور کیا تو بہت انٹرسٹنگ لگا مجھے. تو یہاں سے پھر یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ ان سبجیکٹس کو تھوڑا پڑھ لینا چاہیے, پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں سی ایس ایس کے لیے تیار ہو پاتا ہوں کہ نہیں ہو پاتا. لیکن جو یہ چیزیں پڑھتا گیا تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگی ہیں یہ, اور ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈومین ہے, ایک نئی دنیا ہے. تو جب اس کو ایکسپلور کیا تو مجھے لگا نہیں, ہم نہ صرف اس کے لیے میں اپنی انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہوں بلکہ میں سول سروسز کا ایگزام بھی دے سکتا ہوں. تو آخر میں میری الحمدللہ تیاری ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس دوران سوشل لائف کو کٹ کرنا پڑا ہے. اس اپنے دوستوں سے تقریباً کٹ آف ہو کے رہ گئے تھے. 1-2 دوست تھے جو ساتھ اسی جرنی کو پرسو کر رہے تھے, انہی کے ساتھ ہی رہ گئے. تو بس یہ ہے کہ یہاں سے مینلی میں نے اپنے انٹرسٹس کی بیس پہ اپنے سارے سبجیکٹس بھی رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے خود ہی سبجیکٹ سلیکشن کیا ہے؟ جی میڈم, میں نے خود سے. اور جو یہ کمپلسری میں ہم آتے ہیں, جو سب سے مشکل سبجیکٹ ہے جس پہ میجورٹی لوگ فیل ہوتے ہیں, وہ ہے انگلش ایسے. اس کی تیاری آپ نے کیسے کی؟ میڈم انگلش ایسے کا تو مینلی میں نے تیاری خود کی تھی. اس کا یہ طریقہ تھا کہ میں لکھتا بہت زیادہ تھا,
اور ساتھ پڑھنے کی بھی عادت تھی مجھے، یونیورسٹی میں بھی تھی، اور اس کے بعد اس کو زیادہ کر دیا، اچھی اچھی بکس پڑھنا، پھر اسی طرح سے ڈان کے آرٹیکلز ہو گئے وہ پڑھ کے خود لکھ لیے تھوڑا سا. آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز وہ بھی ہیلپ کر دیتی ہیں کہ ان سے آپ گرامر چیک کروا لو. میرے ساتھ ایک میرا دوست تھے، وہ بھی اسی کو پرسو کر رہے تھے، تو اس کو کبھی دکھا دیا تو وہ مجھے میرے ایررز نکال دے، یا پھر میں اس کی اسی طرح سے ایررز نکال دوں. تو اس طرح سے گرامر کو اس طرح سے ٹھیک کر لیا. پھر آہستہ آہستہ ایسیز بھی لکھنے سٹارٹ کر دیے. تو بس یہ ہے کہ زیادہ کوئی اکیڈمی میں نے جوائن نہیں کی تھی اس دوران، لیکن یہ ہے کہ انٹرویو میں پھر میں نے نوا کو جوائن کیا، جن نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نوا کو بھی جوائن کریں، کیونکہ آپ کو بڑی گائیڈنس مل جاتی ہے. جبکہ میں جو تھا مجھے بہت کچھ خود سے ڈھونڈنا پڑا تھا، ٹائم اسٹڈی کو زیادہ دینا پڑا تھا. تو ایک ہیلپنگ گائیڈ آپ کو، ایک مینٹور آپ کے پاس ہونا چاہیے. جی، اور آئی تھنک کہ نوا جوائن کر کے سی ایس ایس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک کمیونٹی بن جاتی ہے آپ بالکل کی. میڈم، یہی چیز میں نے آ کے اسی میں دیکھا کہ آپ کی سوشل لائف جو بالکل میں نے کٹ آف کی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ آ کے دوبارہ سیٹ ہو گئی. میں اس کے ساتھ انٹرویو کی تیاری بھی کر رہا تھا، اور میرے پڑھائی میں بھی کوئی حرج نہیں آ رہا تھا. جبکہ وہ جو ایک سوشل انگزائٹی سی ہو جاتی ہے نا، وہ بھی ایسا ایسا دور ہونے لگ گئی دوبارہ سے. تو ایک بہت اچھی کمیونٹی بن جاتی ہے یہاں پہ. فیکلٹی بہت اچھی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. ہم انٹرویو بیچ کو تو اتنا سپورٹ کیا تھا کہ ایک کیمپس ہمیں ہی دے دیا تھا انہوں نے. تو اس میں بڑا رول ہے نوا کا، تو میں ان کو فل کریڈٹ دیتا ہوں کہ میرے انٹرویو میں انہوں نے بہت ہیلپ کیا. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. لیکن ابھی میں آپ کے ریٹرن کی بھی ابھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے سب سے مشکل جو سبجیکٹس آپ کو لگے ہیں وہ کون سی تھی؟ میڈم تھوڑا سا فن فیکٹ یہ ہوگا کہ میں نے کمپیوٹر سائنس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی میری ڈگری تھی، اور سب سے مشکل سبجیکٹ بھی پریپیئر کرنا مجھے وہ کمپیوٹر سائنس ہی لگا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کا سلیبس بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ جو سبجیکٹ میں نے 4 سال پڑھا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا دل اتنا نہیں ہوتا. باقی جس طرح میں انٹرسٹ سے پڑھ رہا تھا اپنے، وہ میں انٹرسٹ سے کم اور ایز اے کمپلشن زیادہ پڑھ رہا تھا. تو اس لیے مجھے اس کی تیاری تھوڑی مشکل لگی. لیکن اوور آل سب چیزیں مشکل بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ٹائم دو تو آپ کے لیے آسان بھی بن جاتی ہیں. اسی طرح سے انگلش میں ایک انسرٹینٹی آپ کو ہمیشہ ہوتی ہے، اور تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں. روز لکھا کریں، روز پڑھا کریں انگلش کی چیزیں. تو اس کو تو وقت کے ساتھ امپروو کرنا ہی پڑتا ہے، اور وہ انگلش سب کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو آپ چیکنگ کس سے کراتے تھے؟ میڈم مینلی یہ تھا کہ میں اپنے کوئی دوست سے بھی چیکنگ کروا لیتا تھا. انٹرنیٹ کے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز بھی ہیں، اے آئی بھی موجود ہے، اس سے آپ گرامر تو ٹھیک کر سکتے ہو. لیکن اور دوسرا میرا ایک یو گریڈ کا باہر کا ایکسپیرینس بھی رہا تھا، جہاں پہ میں نے اس طرح کی کورسز کی ہوئی تھی جس میں ہم رائٹنگ پہ فوکس کرتے تھے. تو اس نے بھی میری ہیلپ کی ہے. لیکن میرے نزدیک ایویلویشن میں آپ ریلائی کسی اچھے مینٹور پہ ہی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے اسپائرنٹس ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس پڑھا ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس سلیکٹ کر کے پیپر دینا چاہتے ہیں، آپ انہیں ایڈوائس کیا دیں گے؟ میں ان کو یہ ایڈوائس دوں گا کہ اگر آپ نے ڈگری میں بہت اچھا اس کو پڑھا ہے تو کمپیوٹر سائنس کو آپٹ کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے ڈگری میں اس میں بہت زیادہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، یا آپ نے اس کو ایز اے مینس ٹورڈ سی ایس ایس کیا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کوئی آپ اور سبجیکٹ چوز کر لیں، کیونکہ اس کا ایک سلیبس بہت زیادہ ہے. اسکورنگ سبجیکٹ ہے، آپ کو مارکس ضرور دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. اور اس کو تبھی آپٹ کرنا چاہیے جب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا ہم ایگزامپل لیں ایک دن جس میں آپ ون ایوریج ڈے جس میں آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، اس میں آپ کا روٹین کیسا ہوتا تھا؟ میڈم یہ روٹین میرا روٹین اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں صبح کو اٹھتا تھا تو بالکل تیار شیار ہو کے اس کے بعد فوراً ہی لائبریری چلا جاتا تھا. نسٹ جو لائبریری ہے میں ادھر جا کے بیٹھتا ہوتا تھا. تو ادھر جا کے بیٹھا، وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہیں ہوتی، تو بالکل ایک ڈسٹریکشن فری ماحول میں میں بیٹھ جایا کرتا تھا. صبح ڈان کی نیوز پیپر دیکھ لی، اس میں سے آرٹیکلس پڑھ لیے، اور جو چیزیں مجھے اچھی لگتی تھیں، جو مجھے لگتا تھا انٹرسٹ ہے یا اس کو میں یوز کر سکتا ہوں اپنے رائٹنگس میں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا اپنے فیکٹ بک میں. اسی طرح سے اس کے بعد پھر میرا یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے انگلش کے ساتھ ساتھ ایک سبجیکٹ کو صرف ٹائم دیتا تھا. تو اور خود کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی میں نے
جو سبجیکٹ چوز کرتا کہ اس کو میں نے فار ایگزامپل 15 دن میں کرنا ہے اسی کی لینتھ کے مطابق، تو لیٹ سے 15 دن میں، تو وہ میں 15 دن ہی اس پہ لگاتا تھا اور اس کے لیے اپنا پیس کو کم زیادہ کرتا رہتا تھا۔ اور ساتھ میں دوست ایک تو تھے جن کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیا، تاکہ ایک کمپلیٹلی کٹ آف نہیں ہونا چاہیے بندے کو، اور تھوڑا سا ریفریشمنٹ بھی بہت ضروری ہے، بالکل تو مینٹل اسٹریس کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے خیال سے دن میں 8 سے 10 گھنٹے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، بالکل تو انہی کو اسمارٹ یوز کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے جو بھی باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں یہ ٹپس دینا چاہوں گا کہ آپ اپنا کمفرٹ زون ڈھونڈیں، جو آپ کے لیے کمفرٹ ورکنگ، جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ خود کو ٹائم دے سکتے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈیں، اور اس میں 8 سے جو 10 گھنٹے ہیں وہ اپنے اچھا یوٹیلائز کرنے ہیں۔ اس سے زیادہ ٹائم دینا خود کو ایگزاسٹ کرنے والی بات ہوتی ہے، اس سے کم سے ہوتا نہیں ہے، تو یہ میں کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں۔ تھینک یو۔ اور اب ہم آتے ہیں انٹرویو کی تیاری کی طرف۔ آپ نے مائنڈ کیسے بنایا کہ آپ نے نوحہ آنا ہے انٹرویو کے لیے؟ میڈم، تو میرا یہ سین بنا کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ نوحہ میں وہ انٹرویو سٹارٹ ہو رہا ہے، اور انہوں نے مجھے سر علی کا بتایا کہ آپ ان سے مل لیں، تو میں سر علی کے پاس آیا، تو بڑی فکر تھی، پہلی دفعہ سی ایس ایس دیا اور ریٹن پاس ہو گیا، مجھے یہ فکر لگی کہ انٹرویو ہی خراب نہ ہو جائے، انٹرویو اچھا کرنا، تو میں سر علی کے ساتھ بیٹھا ان کے آفس میں، انہوں نے مجھے بہت مطلب ریلیکس کرایا اس کے بارے میں، اور پھر مجھے مطلب انہوں نے اس لحاظ سے یقین دلایا کہ اگر آپ نوحہ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو کمیونٹی ہوگی نا وہ آپ کو ہر دم سپورٹ کرے گی۔ محنت آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو ایک لگتا ہے، جب پہلی دفعہ آپ کسی ایسے مینٹور سے ملتے ہیں جو آپ کو موٹیویشن دے، جو آپ کو ریلیکس فیل کرائے، تو وہ چیز میں نے سر علی میں دیکھی، اور اس کے بعد پھر مجھے کسی اور اکیڈمی جانا نہیں پڑا۔ الحمدللہ۔ اور انٹرویو کی تیاری میں آپ کو سب سے مشکل کیا لگا؟ سب سے بڑا مرحلہ آپ کے لیے کیا تھا؟ میڈم، میرے لیے انٹرویو کی جو تیاری میں جو سب سے مشکل چیز یہی رہی تھی کہ شروع میں ہمارے پاس اسپیکنگ ابیلٹی تو ہوتی ہے، لیکن ایک ہیزیٹیشن سی ہوتی ہے کہ اسپیشلی جب آپ ایک فارمل سیٹنگ میں بیٹھے ہوں اور آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے، تو انگلش اسکلز ہوتی ہیں، کافی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک کانفیڈینس بلڈ کرنا، وہ یہاں پہ آ کے کمیونٹی، نوحہ کی کمیونٹی سے روز ایک دوسرے کے ساتھ انٹرویوز کرنا، اور پھر ٹیچرز کے ساتھ بیٹھنا، ان سے موٹیویشن لینا، تو یہ اسپیکنگ ہی تھوڑی سی میرے لیے مشکل رہی تھی۔ وتھ ٹائم اس کو امپروو کر لیا الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے انٹرویو بھی بہت کچھ اچھا گزر گیا۔ تو آپ اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کریں گے نوحہ آنے کے لیے، انٹرویو کی تیاری کے لیے؟ میڈم، میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا۔ آپ کو سب سے بہترین فیکلٹی جہاں پہ ملے گی، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے، جو میرے گروپ میں جو میرے دوست ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ، اور محنت اپنے خود کرنی ہوتی ہے، جو آپ کو سپورٹ جہاں سے ملتا ہے نا، وہ میرے خیال سے آپ کو اور کہیں سے نہیں مل سکتا، تو میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا۔ ایون میں ریٹرن کے لیے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں، جو سبجیکٹ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں یا آپ سے سبجیکٹ سلیکشن نہیں ہو پا رہی، تو آپ ضرور آئیں۔ وہ کہ فیکلٹی میں سر فرید بیٹھے ہیں، سر علی بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی گائڈ کر دیں گے۔ اسپیشلی میرا بلوچستان کے لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو فیکلٹی پہ بیٹھی ہے وہ مجھے بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، تو اپنا ٹائم کو اسمارٹ یوز کریں، ان سے گائیڈنس لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا، ہم سب نے انشاءاللہ آگے آنا ہے، اللہ بہتری کرے گا ہم سب کے۔ اچھا، جب آپ انٹرویو کے لیے گئے اور پینل کے سامنے بیٹھے تو وہ ایکسپیرئنس آپ کا کیسا رہا؟ اور میرا اکثر میں پوچھتی ہوں کہ وہاں پہ آپ کا کوئی انٹرسٹنگ انٹریکشن ہوا ہے؟ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جو انٹرویو پینل ہے وہ کوئی آکورڈ سوال پوچھ لیتے ہیں، یا آپ کو تھوڑا سا انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، یا کوئی فنی بات کر لیتے ہیں، تو آپ کا ایکسپیرئنس کیسا تھا؟ میڈم، میرے انٹرویو میں کوئی بہت ڈفرینٹ کچھ نہیں ہوا، تقریباً مطلب نارملی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہی ہوا تھا۔ ایک کویشچن تھا جس نے مجھے تھوڑا آف گارڈ دے لیا۔ اب یہ تھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو میرا یو ایس کا ایک وزٹ تھا تو اس میں وہ پوچھیں گے، اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی پوچھیں گے، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ وہاں پہ اچھی چیزیں کیا ہیں، جو میں نے ان کو بتائی کہ ہمارے کلچر کی نسبت وہاں پہ کون سی اچھی چیزیں ہیں، اور پھر مجھے انہوں نے پوچھا وہ کون سی چیزیں جو وہاں کی بری ہیں، اور جو ہمارے چیئرمین صاحب تھے وہ بڑا کوانٹیفائی کرتے ہیں چیزوں کو، وہ آپ کو ایسے کہیں گے بالکل آپ نے 5 چیزیں بتانی ہے تو آپ نے 5 چیزیں ہی بتانی ہوتی ہیں، تو وہ سوچتے سوچتے اب میرے ذہن میں یہ چیزیں کچھ تو تھیں جو میں نے سوچی ہوئی تھی،
اب پھر یہ ہوا, پھر میں نے 5 کہا چیزیں پوری نہیں ہو رہی تھی. 5 چیزیں پوری نہیں ہوئی تھی, فائنل مجھے یہ کرنا پڑا. میں نے کہا وہ فارملی ڈریس نہیں کر, تو سر کہتے ہیں کہ اچھا یہ آپ کے نزدیک بری چیز ہے. تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا سر بری چیز ایز این اٹ سیلف تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ایک فارمل سیٹنگ میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو فارملی ڈریس کرنا چاہیے. تو یہ ایک تھوڑا سا آکورڈ رہا تھا, کیونکہ مجھے خود نہیں لگتا یہ کوئی بہت بری چیز ہے, لیکن ان کو بتانا پڑا کہ یہ بری چیز ہے. ہاں آپ نے تو اپنے سے خود تو کمپرومائز کر لیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, حالانکہ میں اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں. یو ایس میں آج کل بہت کرٹیسزم ہے کہ لوگ بہت کیجولی ڈریس کرتے بالکل ہیں. بالکل یہ ہے, یہ چیز نوٹ بڑی کی تھی میں نے, بہرحال اس کو میں بہت بڑی کوئی وہ نہیں سمجھتا کہ کلچرل ڈفرینس. بالکل, ہمارے تو یہاں پہ بہت ہوا ہے نا کہ لوگ جہاں پہ جاتے ہیں اس حساب سے تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ میں سمپل اگر پینٹ اور شرٹ کے ساتھ جاتا, اگر میں شرٹ ٹک ڈن کر لیتا نا, تو مجھے کہتے اتنا فارملی کیوں تیار ہو گیا. تو وہاں پہ تو لوگ پجاماز میں بھی باہر جاتے ہیں, یونیورسٹی بھی اپنے پجاماز میں رات کے کپڑوں میں نکلتے جی میڈم بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. اچھا, کوئی اسپیسیفک ٹپس اینڈ ٹرکس جو آپ ہمارے اسپائرنٹس کو دینا چاہیں گے ریٹن کے حوالے سے اور انٹرویو کے حوالے سے؟ میڈم ریٹن کے حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خود کو اس جرنی, یہ بہت مشکل جرنی ہے, آپ اپنی کمیونٹی بلڈ کریں. اگر آپ کمیونٹی نہیں بلڈ کر سکتے تو کم از کم آپ کے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو آپ کو سپورٹ کرے اس جرنی میں, جس کے ساتھ چلو اور کچھ نہیں, آپ اپنی جرنی شیئر کر سکیں, آپ روز کی ڈیفیکلٹیز شیئر کر سکیں. اور دوسرا, آپ خود کو ایگزاسٹ نہیں کرنا. آپ نے 8 گھنٹے اپنے پروڈکٹیو جو ہوتے ہیں دن کے, وہ آپ نے اسمارٹ یوز کرنے ہیں. ان کا آپ نے یہ کر لیں کہ روز آپ ایک پیراگراف لکھیں جس کا آپ کو پازیٹیو آؤٹ پٹ ہی ملے گا. جب آپ روز لکھیں گے, ایک تو آپ کو جب آپ آرٹیکلس پڑھ رہے ہوں گے ڈان کے اسپیسیفکلی یا کسی بھی نیوز پیپر کے, تو آپ ان کو اس مائنڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھنا بھی ہے, تو آپ اس کو تھوڑا اچھا ریٹین کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ رائٹنگ بہت امپروو ہوتی ہے, آپ کی اسپیڈ امپروو ہوتی ہے, جو سی ایس ایس کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس طرح سے, اور اس کے علاوہ باقی سبجیکٹس کو کور کرنے کے لیے آپ اپنا ڈھونڈ لیں کہ آپ کس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. میں اس طرح تھا کہ میں ایک ہی سبجیکٹ کو لے کے چلتا تھا ود انگلش. کسی کو اگر لگتا ہے کہ وہ ملٹیپل سبجیکٹس لے کے چل سکتا ہے تو وہ شروع میں ایکسپیریمنٹ کرے اس کے ساتھ, اور جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے وہی ایکسپیریمنٹیشن کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے روٹین بہت ہیکٹک ہو جاتی ہے, اسپیشلی ان دی فائنل فیو منتھس. تو اس کے لیے تیار رہیں, خود کو نروس بریک ڈاؤن سے بچائیں اس جرنی کے دوران, خود کو پازیٹیو وائبس کے ساتھ جوڑے رکھیں, تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. یہی ٹپس ہوں گے میرے اس کے بارے میں. اور کوئی فائنل موٹیویشنل ورڈز جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے اسپائرنٹس کے لیے, کیونکہ اس وقت 2027 کی تیاری ہو رہی ہے اور بہت لوگ جو ہیں نروسنس کا شکار ہوں گے, فیئرز ہوں گے انہیں, پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ تیاری کر رہے ہوں گے. تو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو سے ٹو دیم؟ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جرنی مشکل ہے, بالکل مشکل ہے, امپاسبل نہیں ہے. ہم بھی آپ کی طرح بالکل ایسپائرنٹ ہیں, اور آپ ایسپائرنٹ تھے کسی پوائنٹ پہ, اور یہ دیکھ لیں کہ میں کوئی بہت ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں, بالکل ایک ولیج سے بلونگ کرتا ہوں. اور یہ چیزیں سب محنت سے آپ کی ہو سکتی ہیں, کور ہو سکتی ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے, تو اس میں انشاءاللہ بہتری ضرور ہوگی. آپ بس موٹیویٹڈ رہیں اور ہارڈ ورک کرتے رہیں, انشاءاللہ یہ ضرور پے آف کرے. اس موٹیویشن کے ساتھ میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی فار جوائننگ اس ٹوڈے. کاش ہمارے ساتھ اور ٹائم ہوتا کہ میں آپ سے آپ کے اس انسپریشنل جرنی کے بارے میں اور پوچھ سکتی, کیونکہ جینوئنلی مجھے آپ کی جرنی بہت انسپریشنل لگی ہے. Thank you so much, ma'am. And thank you viewers for joining us today. Stay tuned for more stories and more inspirational interviews. Thank you and Allah Hafiz.